नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू के ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ महफूज आलम। आज हम बात करेंगे उस मुक़द्दस सफ़र और बाबरकत इबादत के बारे में जिसे अदा करने के बाद मग़फ़िरत की सनद दी गई है। हमारा मतलब हज से है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ 3 ख़ास लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम आज पेश किया जा रहा है बिहार की राजधानी पटना से। मनासिक हज के मुख्तलिफ पहलुओं पर हमारे साथ बात करने के लिए 3 खास लोग मौजूद हैं। बिहार रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब हैं। वहीं कारी मोहम्मद उस्मान साहब हैं जो हज के मौके पे आज़मीन हज के इमाम होते हैं और आज़मीन हज को तरबियत भी देते हैं। इसके अलावा मौलाना प्रोफेसर शकील कासमी साहब हैं जो काफ़ी वक्त तक बिहार रियासती हज कमेटी के मजहबी अमूर के इंचार्ज रह चुके हैं। आप तमाम लोगों का ETV के इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम है। पहला सवाल अनीसुर रहमान साहब आपसे कि बिहार से इस साल 6300 आज़मीन हज का काफिला बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहा है। बिहार में 1,34,00,000 मुसलमानों की आबादी है, जिसमें ये खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपना मेहमान बनाया है। बिहार रियासती हज कमेटी क्या सहूलतें मुहैया कर रही है, फराहम कर रही है आज़मीन हज के सिलसिले में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और हम इस बारे में ये अर्ज़ करेंगे कि बिहार रियासती हज कमेटी अपने मुआवनीन के ज़रिए हर साल हाजियों की खिदमत को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि आज से चंद साल पहले अगर हाजियों की तादाद को देखें तो वो 4000 से नीचे की तादाद थी और इधर चंद सालों में बढ़कर ये 6000 से ज़ायद हो गई है। इस साल 6500 से ज़ायद लोगों ने फार्म भरे थे। चंद वजूहात की वजह से, कुछ बीमारी, कुछ दूसरी, कुछ लोगों ने अपना सफ़र मनसूख किया ऐन वक्त पर कोई प्रॉब्लम और मुसीबत आने की वजह से। तो बिहार रियासती हज कमेटी के बेहतर कारकर्दगी की वजह से, और ये कारकर्दगी उसकी शुरू होती है फार्म भरने से पहले से। जैसे कि हम लोग सबसे पहले अभी से ही समझिए कि ऐसे तमाम लोगों को जिनके दिल में अल्लाह ने काबतुल्लाह की ज़ियारत का, हज पे जाने का शौक़ पैदा किया है, दियार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में है, ऐसे लोगों को हम लोग तरगीब देते हैं कि वो अभी से इंटरनेशनल पासपोर्ट की कार्रवाई करें। पासपोर्ट में एक मतलब तवील अरसे तक रहता है, इसलिए कि कारी उस्मान साहब, हज इस्लामी अरकान का 5वां अहम रुकन है। हज की एक अपनी फजीलत है। यहाँ आज़मीन हज को आप लोगों ने तरबियत दिया है, क्या सिखाया है उन लोगों को और क्या क्या करना ज़रूरी है आज़मीन हज के लिए, क्या कहेंगे? उसमें हम ये बताएंगे कि हज के 5 दिन हैं। हज फ़र्ज है, इस्लाम का ये 5वां रुकन है और साल में 5 ही दिन हज फ़र्ज है। इस्लामी महीने के एतबार से 12वां महीना ज़िलहिज्जा होता है, तो उसकी जो तारीख़ है 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा। बिलुमूम ये 5 दिन हैं हज के, जो साल में इन्हीं 5 दिनों में हज होता है। तो हम आपको अगर हज बताना चाहें, 2 बात, एक बात तो मैं बता दूं या फिर करके बता दूं, 2 बातों में से एक बात। नहीं, आप हज के मुतालिक बताएं। उससे पहले एक बात अपने नाज़रीन को बता दें कि आप अपना सवाल भी हमें कर सकते हैं। सवाल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 180034544026 या आप कॉल कर सकते हैं 1800425408 पर। हमारा STD नंबर है 08415305010। आप SMS भी हमें कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप कीजिए HAJ हज, अपना मैसेज लिखिए, अपना और अपने शहर के नाम के साथ हमें रवाना कीजिए 56263579 पर। आप अपने टीवी स्क्रीन के नीचे भी देख सकते हैं, ये नंबर चल रहा है। आप अपना सवाल हमें ज़रूर SMS कीजिए या आप फ़ोन करके जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं। बहरहाल आप बता रहे थे हज के सिलसिले में 5 इम्पॉर्टेंट दिन है, लेकिन जो आप लोगों ने तरबियत दिया है, यहाँ सिखाया है, क्या सिखाया? एक हाजी को क्या करना चाहिए जो आज़मीन हज सफ़र का इरादा करता है, वो किस तरह से हज के पूरे फ़राइज़ को अंजाम देता है? उसमें जब हाजी यहाँ से हज करने के लिए रवाना होते हैं और
جو لوگ ہندوستان سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے وہ عمرہ کا کام کرتے ہیں, عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ اطمینان سے رہتے ہیں. جب حج کا زمانہ آتا ہے تو پھر وہ حج کی تیاری کرتے ہیں. وہ 5 دن جو ہے, تو ہم وہ آپ کو 5 دن بتلاتے ہیں کہ 7 جہاں رہائش ان کی ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں, وہ اپنے روم پر ہوتے ہیں اور معلم ان کو آگاہ کرتا ہے کہ اب آپ کو حج کے لیے تیار ہو کر کے منا چلنا ہے. منا میں وہ 5 دن کا خیمہ ہوتا ہے کہ وہ 5 دن وہیں گزاریں گے. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کمرے میں سے تیار ہو کر کے یعنی احرام باندھ کر کے ہی منا جائیں گے. یہ اعلان 7 تاریخ کو ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ کرتے یہ ہے کہ یہ کپڑا جو احرام کی 2 چادر ہے وہ 7 تاریخ کو بھی پہن لیں گے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 7 کو انہوں نے کپڑا پہن لیا, یہ احرام کی 2 چادر ہے. ایک چادر نیچے لپیٹ لیا, لپیٹنے کا ایک خاص طریقہ ہے, اور ایک چادر کو انہوں نے اوڑھ لیا. اوڑھنے کے بعد وہ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد وہ حج کی نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے حج کی نیت کر لی ہے, تو اسے آسان کر دے اور قبول فرما لے. اللہم انی ارید الحج ویسرہ لی وتقبلہ منی, یہ کہہ لیتے ہیں. اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس ترانہ کو وہ 3 بار کہتے ہیں. تو حج میں 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں. تو یہ پہلا فرض ادا ہو گیا. اب وہ احرام کا لباس پہن کر کے حج کی نیت کر لیا, تلبیہ پڑھ لیا, اب وہ محرم ہو گیا, اس کا ایک رکن ادا ہو گیا. 3 فرض میں سے ایک ادا ہو گیا. تو 8 ذی الحجہ کو یہ, اب تو ٹرین کی سہولت ہے اور بس کی بھی سہولت ہے, تو وہ پہنچا دیے جاتے ہیں منا. جب منا پہنچا دیے گئے تو منا میں وہ 8 ذی الحجہ کو رکے. نماز کے اوقات میں وہ نماز پڑھتے رہیں گے. 8 ذی الحجہ کا دن جب گزر جائے گا اور رات بھی گزر جائے گی تو حج کا دوسرا دن آ جائے گا, 9واں ذی الحجہ. 9ویں ذی الحجہ کو وہاں سے معلم ٹرین کے ذریعے سے بھی لے جاتے ہیں اور لوگ پیدل بھی جاتے ہیں. سہولت کے مطابق عرفات کے میدان میں وہ جاتے ہیں. شکیل صاحب وہاں سے شکیل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شکیل صاحب عرفات جاتے ہیں, پھر وہاں سے کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ بہار ریاستی حج کمیٹی جو ہے عازمین حج کو ٹریننگ دیتی ہے. اس سال تو اور خاص طور سے ٹریننگ کا انتظام کیا گیا تھا بہار کے مختلف اضلاع میں, کیا کہیں گے؟ اس میں موضوع بڑا اہم ہے آپ کا, اور حج کے سلسلے میں اس احساس کے ساتھ مجھے گفتگو کرنا چاہیے کہ نہ معلوم کتنے لوگ آپ کے اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ براہ راست دیکھ رہے ہیں, تو ان کے علم میں اضافہ بھی ہو اور کنسیپشن بھی ان کا کلیئر ہو کہ حج کیا ہے اور کیوں جا رہے ہیں اور اس کا بنیادی پیغام کیا ہے. تو جیسا کہ ہمارے چیئرمین محترم نے فرمایا کہ یہاں سے انتظامات کے ساتھ حاجیوں کو روانہ کرنے کا کام کیا جاتا ہے عازمین حج کو. تو گیا سے جانے کا نظام ہے. عازمین حج پورے ارادے کے ساتھ یہاں سے نکلتے ہیں, اور وہ کوئی سیاح نہیں ہوتے ہیں, کوئی ایسے مسافر نہیں ہوتے ہیں جو عام مسافر کوئی سفر کرتا ہے. وہ عبادت کی غرض سے یہاں سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں. عام مسافروں میں اور عازمین حج میں بنیادی فرق یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے سفر کو عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت کے نقطۂ نظر سے یہ نکلتے ہیں, اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسلام میں جو 4 فرض ہے, اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز اور روزہ سب پر فرض ہے, اور 2 مالی عبادت بھی ہے, ایک زکوٰۃ جس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے, اور حج صاحب استطاعت اور صاحب مال آدمی ہوگا تو وہ حج کرے گا. تو جب یہاں سے جانے لگتے ہیں وہ, اور بہار سے جو سلسلہ جا رہا ہے وہ مدینہ منورہ جا رہا ہے, تو ان کو چھوڑنے والے کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے بار بار چھوڑنے والا کہ ظاہرو پیش کرو جب شہ ذیشاں کو سلام, ہم غریبوں کا بھی سلطان مدینہ کو سلام. تو اب حاجی کا عازمین حج کا قافلہ یہاں سے مدینہ منورہ چلا گیا, اور وہاں اتر کر کے اس سرزمین پہ وہ پہنچ جاتا ہے جس سرزمین پر پہنچنے کی وہ زندگی بھر دعا کرتا رہا ہے کہ مالک ہم کو اس سرزمین پہ پہنچا دے. وہ وہاں پہنچ گیا ہے. اس کو اس بات چلے ہم انیس الرحمان صاحب کے پاس آتے ہیں, ان کے سوال کے بعد ہم بریک بھی لیں گے. انیس الرحمان صاحب, جو آپ لوگوں نے تربیت دیا ہے, کن کن خاص باتوں کا خیال رکھا ہے؟ ایک حاجی کو کیا چیزیں لے جانی ہے, کتنے وزن کا سامان وہ لوگ لے جا سکتے ہیں, احرام ہے, احرام بیلٹ ہے, اس کے علاوہ جو تمام چیزوں کی تربیت جو دیا ہے آپ لوگوں نے, کیا کیا خاص بات ہے اس میں؟ کہ ہم لوگ ان کو 2 طرح کی تربیت دیتے ہیں.
ایک تو حج کے ارکان ان کو سکھاتے ہیں، مسائل سکھاتے ہیں، مدینہ کی زیارت کے آداب سکھاتے ہیں، اور دوسرا یہ سکھاتے ہیں کہ کیا ضروری سامان ہے جو آپ کو لے کے جانا ہے. جیسے کہ ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ کپڑے نہیں لے جائیں، بلکہ جو 3 جوڑے 4 جوڑے بہت ہیں 1 مہینہ سوا مہینے کے سفر میں. اصل جو کپڑے ہوتے ہیں جو حاجیوں کے لیے احرام کے کپڑے ہوتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ آپ 2 جوڑے لے جائیں. 1 جوڑا جب آپ پہنیں، پھر نہانے کی ضرورت ہو، وہاں گرمی زیادہ رہتی ہے، یا کبھی پسینے میں شرابور ہو گیا تو آپ اس کو بدل لیجئے. چونکہ یہ ایک جوڑا سے زیادہ بھی ہاں لے جا ایک سکتا جوڑے ہے. سے زیادہ لے کے جانے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں تاکہ ضرورت. اسی طرح کہتے ہیں کہ چونکہ حج کا جو لباس ہوتا ہے احرام کا وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو عام طور پر لنگی یا پاجامے کی طرح وہ باندھنے میں وہاں دقت ہوتی ہے. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک بیلٹ آپ لے لیجئے، جو بیلٹ باندھ لیجئے، اس میں آپ ضرورت کے کچھ سامان بھی پیسے ویسے بھی حفاظت سے رکھیں. آج ہم ہیں بہار کی راجدھانی پٹنہ میں، جہاں حج سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. حج ایک مقدس عبادت ہے. آپ ٹول فری نمبر پہ اور STD نمبر پہ کئی لوگوں نے کال کیا ہے. ہم اپنے مہمانوں سے سوال پوچھیں گے. جمال صاحب ہیں آسام سے، جنہوں نے پوچھا ہے کہ حج کے دوران جنت البقیع سے لوگ مٹی لاتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ انیس الرحمان صاحب. دیکھیے، چاہے جنت البقیع سے ہو یا اور جگہوں سے مٹی کو نہیں لانا چاہیے. احادیث میں ایسی کوئی بھی فضیلت نہیں آئی ہے کہ مدینہ کی مٹی کوئی اپنے گھر پہ لے جائے. اور جب تک کہ وہ بھی اگر مٹی وقف کی ہو، مسجد میں ہو، تو جب تک کسی کی اجازت نہیں ہو تو بغیر اجازت بھی نہیں لے جانی چاہیے. بغیر اجازت مطلب مٹی نہیں لانا ہے؟ نہیں لانا چاہیے. اجازت ہو تو لانا ہے. بھئی اگر کوئی میرے خیال میں حدیث میں تو ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے. اب کچھ لوگ عقیدت و محبت میں مدینہ کے کسی علاقے سے کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے بغیر اجازت کے اس کو بھی نہیں لینا چاہیے. چلیے، امید ہے جمال صاحب مطمئن ہو گئے ہوں گے آپ کے جواب سے. شاہجہاں ہیں کشمیر سے، جنہوں نے پوچھا ہے کہ حج کے کتنے ارکان ہیں، بتائیے تو مہربانی ہوگی. جی فرمایا جائے. قاری عثمان صاحب. حج میں 3 فرائض ہیں، 6 واجبات ہیں. 3 فرض ہے اور 6 واجب ہے. اس میں سے 3 یہ ہے: احرام باندھ کر کے حج کی نیت کرنا، تلبیہ پڑھ لینا، یہ پہلا رکن فرض ہوا. اور عرفات کے میدان میں وقت کا گزارنا، یعنی رکنا پورے دن غروب آفتاب تک، یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت، یعنی کعبہ کا طواف کرنا. یہ تو 3 فرائض ہو گئے. 6 واجبات ہیں کہ مزدلفہ کی رات کو گزارنا، ایک واجب ہے. قربانی کرنا، یہ دوسرا واجب ہے. سر مڈانا، یہ تیسرا واجب ہے. شیطان کو کنکڑی مارنا، یہ چوتھا واجب ہے. اور صفا اور مروہ کا سعی کرنا، یہ 5واں واجب ہے. اور جب مکہ مکرمہ سے باہر کے لوگ، جیسے ہندوستان وغیرہ کے لوگ ہیں یا دوسرے ملک کے لوگ، اس ملک سے جو باہر رہتے ہیں، وہ وہاں ہیں، وہ چلتے وقت ایک طواف کرتے ہیں، اس کا نام ہے طواف وداع، وہ بھی واجب ہے. تو یہ 6 واجبات ہیں، جس کے یہ 6 واجبات اور اس 3 ارکان کے بعد، 3 فرائض کے بعد ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے. ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے. چلیے، شاہجہاں کشمیر سے تھے، یہ بھی مطمئن ہوئے ہوں گے آپ کے جواب سے. مبارک حسین صاحب پٹنہ سے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ والدین زندہ ہیں تو والدین کی موجودگی میں کیا یہ حج کرنے جا سکتے ہیں یا پہلے والدین کو بھیجیں؟ مولانا شکیل صاحب. اصل میں حج تو صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور والدین اگر ان کے پاس مال و دولت وہ نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ان پر حج فرض نہیں ہے. لیکن سعادت مند بیٹا یہ چاہتا ہے کہ اس ماں باپ کی کوشش و کاوش کا نتیجہ ہے ہم، اور ہم جب صاحب مال ہوئے ہیں تو ہم والدین کو پہلے بھیجیں. تو اس کی سعادت کا تقاضا تو یہ ہے کہ والدین کے لیے حج کا اہتمام پہلے کرے وہ، پھر وہ اپنے جانے کے سلسلے میں سوچے. لیکن اگر والدین ان کے صاحب استطاعت نہیں ہیں، یعنی ذاتی طور پر وہ مالدار نہیں ہیں، اور یہ خود ہی جانا چاہتا ہے چونکہ خود مالدار ہے، تو شریعت ان کو جانے کی اجازت دیتی ہے. جانے کی اجازت دیتی ہے شریعت. جی. سعادت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے جانے کا اہتمام کرے یا خود اپنے ساتھ ساتھ لے جائے، یہ زیادہ سعادت مندی کی بات ہوگی.
नाजरीन, आप भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कीजिए 180034544026 या 180042544089 पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा एसटीडी नंबर है 08415305010। आप एसएमएस भी हमें कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए HAJ हज, अपना मैसेज लिखिए, अपना और अपने शहर के नाम के साथ हमें रवाना कीजिए 56263579 पर। इसके अलावा टेलीविज़न के स्क्रीन के नीचे भी ये नंबर चल रहे हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। आपके जवाब हमारे माहिरीन जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं वो आपको मुतमईन करेंगे और आपका जवाब देंगे। इसके अलावा अनीसुर रहमान साहब, कमर आलम एक हैं, इन्होंने जो है सवाल किया है कि हिंदुस्तान से एहराम बांध कर जाना ज़रूरी है या वहाँ जाकर एहराम बांधा जाए, इसकी क्या शक्ल सूरत होगी? देखिए, असल में एहराम के लिए एक मीक़ात तय है जो सारी दुनिया के लोगों के लिए है। ये अलग अलग है। जैसे मदीना के रास्ते से या मदीना के क़ुर्ब जवार से अगर कोई जाता है उस रास्ते से, तो मदीना से बाहर निकलते हैं तो एक जगह ज़ुल्हुलैफ़ा है, वहाँ कोई भी उस जगह से गुज़रेगा तो वहाँ उसको एहराम बांधना है। हालांकि मदीना मक्का से वो ज़ुल्हुलैफ़ा तकरीबन 500 किलोमीटर है। अच्छा। लेकिन हम लोग जाते हैं जिस रास्ते से, उस रास्ते में जद्दा पड़ता है। जद्दा से मक्का की दूरी आप जानते हैं कि 40-50 किलोमीटर है। तो हम लोग के लिए वहाँ जद्दा वालों के लिए मीक़ात यलमलम एक जगह है, वहाँ है जो जद्दा से करीब है। तो हमारा रास्ता जद्दा हो के जाता है, चाहे हम हवाई रास्ते से जाएं या बहरी रास्ते से जाएं या ज़मीनी रास्ते से जाएं। तो चूँकि हम लोग अब जहाज़ से लोग जाते हैं, इसलिए हम लोग पेशगी कहते हैं कि भाई जिस वक्त जहाज़ वहाँ से गुज़रेगा, हो सकता है कि आप उस वक्त उतनी जल्दी में नियत नहीं कर सके एहराम की। असल तो एहराम कपड़े का नाम नहीं है बल्कि उस नियत का नाम है। तो उस मीक़ात से पहले आपको या उस मीक़ात पर नियत करना ज़रूरी है। चाहे आप उम्रे का एहराम करें, बांधें, नियत करें, या हज के ज़माने में हज का। तो हिंदुस्तान के लोग चूँकि हवाई जहाज़ से आम तौर पर जाते हैं, इसलिए हम लोग मशवरा देते हैं कि बेहतर यह है कि आप एयरपोर्ट पे या एयरपोर्ट से पहले ही जो एहराम के कपड़े हैं वो बांध लें, और रास्ते में हो, जहाज़ में हो, यानी उस मीक़ात से पहले हो या उस मीक़ात पे पहुंचते वक्त आप हिंदुस्तान के जो लोग जद्दा जाते हैं उनके लिए एहराम बांध कर ही जाना ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान से बांधें। अच्छा। बल्कि उस मीक़ात से पहले बांध लें या उस मीक़ात के ऊपर बांध लें। हम लोग एहतियातन कहते हैं कि बेहतर है कि हिंदुस्तान से ही बांध लें, ताकि 3-4 घंटे में पढ़ने में वो आसानी हो, दुआ भी एहतमाम से करें। और ये सहूलतें ज़ाहिर है जहाज़ में उनको नहीं मिलती हैं कि वो नमाज पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे, इसलिए हम लोग ऐसा मशवरा उनको देते हैं। कारी उस्मान साहब, एक सवाल है, शाहरुख खान है नागपुर से, महाराष्ट्र से, इन्होंने सवाल किया है कि वो नाबीना है और हज के लिए जाना चाहते हैं, तो क्या है इसमें, क्या तरीके हैं, क्या मजहबी वसूल है? नाबीना जो हैं वो जो साहिब इस्तिताअत का लफ्ज़ है उसमें तंदुरुस्त होना लाजमी है, और वो आँख से माजूर हैं। जाहिर सी बात है कि उनको किसी सहारे की ज़रूरत यहीं से पड़ जाएगी, वो ख़ुद नहीं जा सकते हैं। इस एतबार से वो साहिब इस्तिताअत नहीं हैं और उन पर हज फ़र्ज़ नहीं है। यानी जो लोग माजूर हैं वो साहिब इस्तिताअत नहीं है। साहिब इस्तिताअत के लिए पैसा और जिस्म का ठीक होना, मतलब अच्छा होना ज़रूरी है। चलिए, शाहरुख खान साहब भी मुतमईन हुए होंगे, लेकिन अगर वो हज कर लेंगे जी, तो हज अदा हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी के सहारे हज कर लें, वहाँ का कानून उनको इजाज़त दे तो वो हज कर सकते हैं। कोई भी शाहरुख खान साहब नाबीना हैं, अगर वो किसी के सहारे से भी यहाँ से जाते हैं और कानून वहाँ का इजाज़त देता है तो उनका हज मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे फ़ज़ाइल हज के सिलसिले में, मनासिक हज के सिलसिले में बात तो आगे पहुँची थी कि यहाँ से जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें क्या करना है, किस तरह से उन्हें हज के पूरे फ़राइज़ को अंजाम देना है। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ से वो मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं और उस सरज़मीन पर पहुँचे हैं, वो अदब व एहतराम के साथ उस सरज़मीन पर वक्त गुजार रहे हैं। अभी उनका हज शुरू नहीं हुआ है, वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए हैं
ان کو اس بات کا احساس ہے اور احساس ہونا چاہیے کہ سرور کونین کے دیار میں وہ اس وقت موجود ہیں اور ان گلیوں میں چل رہے ہیں، ان راستوں پہ چل رہے ہیں جہاں سے سرور کونین گزرے ہوں گے. جی جی تو ان کا چلنا پھرنا بہت ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس دیار میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. یعنی اکابرین اور بزرگوں سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ وہ اس دیار میں جاتے تھے تو چپل اور جوتے کو کنارے کر دیتے تھے کہ نہ معلوم سرور کونین کہاں سے گزرے اور کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. تو اس احساس کے ساتھ عازمین حج وہاں وقت گزارتے ہیں اور اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں یا تھوک پھینک رہے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ راستے پہ ادھر ادھر تھوک نہ پھینکیں کہ سرور کونین کا یہ دیار ہیں اور مدینے کی جو زمین ہے وہ تو چومنے کی زمین ہے، تھوکنے کی زمین ہے نہیں. بے شک بے شک. تو اتنے اس ادب و سلسلے میں احترام حج کمیٹی کی طرف سے جو تربیت دیا جاتا ہے عازمین حج یہ کو، سب پوری کچھ باتیں بتایا بتائی جاتا جاتی ہے ہے. انیس الرحمان صاحب. ہاں دیکھیے، ہم لوگ ان کو زیارت مدینہ کے آداب سکھاتے ہیں، وہاں مسجد نبوی میں کیسے گزارا جاتا ہے یہ سکھاتے ہیں، عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے، حج کس طرح کیا جاتا ہے، مکہ میں رہنے کے آداب کیا ہیں. اسی طرح ان کو ظاہر ہے صحت کے اعتبار سے بھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. نئی جگہ وہ لوگ جاتے ہیں، نئی کافی جگہ بھیڑ ہے، بھاڑ رہتی وہاں ہے، اس میں بھی وہاں جو ہے کا موسم عام طور پر بہت ہی سخت ہوتا ہے، دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، تھوڑی سی بے احتیاطی سے بدن کا پانی سوکھ جاتا ہے اور ان کو غشی ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم لوگ ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو پانی پیتے رہنا ہے، مشروبات پیتے رہنا ہے. جب آپ دھوپ میں نکلیے تو چھتری لے لیجئے یا سر کے اوپر رومال ضرور باندھیے. یہ اس طرح کی جو، یا وہاں عام طور پر لوگ جاتے ہیں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اے سی میں رہتے ہیں، ماحول کا فرق پڑتا ہے، تو وہاں جاتے ہی ان کو بخار اور سردی یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہے. یہاں مختلف طرح کی ان کو ٹیکے بھی لگوائے جاتے ہیں. مقصد یہی ہے جیسے انفلوئنزا کا ٹیکہ ہے یا اور دوسری بیماریوں کا ٹیکہ ہے، بلکہ پولیو کا ٹیکہ بھی ادھر چند سالوں سے دیا جاتا ہے. یہ سب ان کی حفاظت کے لیے ہے اور ان جیسے جو لاکھوں لوگ وہاں حج کے لیے آتے ہیں ان کی صحت کی حفاظت کے لیے ہے. جی تو جی یہ حفظان صحت سے متعلق ہو، جی سفر کے آداب سے ہو، سامان سفر سے متعلق ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں وہاں ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں گی؟ کتنا دوری پر ان کو کھڑا ہونا چاہیے؟ ان تمام پہلوؤں کو آپ لوگ تمام پہلے یعنی پہلوؤں پر ان کو تربیت دیتے بتاتے ہیں. ہیں. بہرحال ناظرین، آپ اپنے ہمارے ٹول فری نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں 180034544026 پہ اور 180042544089 جو ہمارا ٹول فری نمبر ہے. آپ اپنا سوال اس پہ پوچھ سکتے ہیں فون کر کے. ہمارا STD نمبر بھی ہے 08415305010. اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں. حج کے متعلق اپنے سوالات ہمارے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں، عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے ٹائپ کیجئے اپنے موبائل میں HAJ، اپنا میسج لکھیے، اپنا اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں روانہ کیجئے 56263579 پر. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بھی یہ نمبر چل رہے ہیں. آپ فون کر کے اپنی مشکلیں، اپنے مسائل حج سے متعلق ہمیں پوچھیں، اس کے جواب ہمارے ماہرین جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ دیں گے. آپ ٹول فری نمبر پہ ہمیں کال کیجئے 180034544026 یا 180042544089 پہ کال کر سکتے ہیں. ہمارا STD نمبر ہے 08415305010. آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے ٹائپ کیجئے HAJ حج، اپنا میسج لکھیے، اپنا اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں روانہ کیجئے 56263579 پر. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بھی یہ نمبر چل رہے ہیں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. انیس الرحمان صاحب، کئی لوگوں نے کئی سوالات کیے ہیں. انیس صاحب ہیں پٹنہ سے، جنہوں نے پوچھا ہے کہ حج کے موقع پر حاجی جو ہے اپنی مطلب مرحومین سے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کے نام پر جو ہے قربانی کیا وہاں کر سکتے ہیں سعودی میں یا ہندوستان میں؟ یہ کہیں بھی قربانی کر سکتے ہیں مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے، اس کی اجازت ہے. یعنی وہاں پہ بھی لوگ کر سکتے ہیں. انیس صاحب مطمئن ہوئے ہوں گے آپ کے جواب سے. ریاض احمد صاحب ہیں جنہوں نے اجمیر سے سوال کیا ہے اور یہ صاحب 5 بار جو ہے حج کر چکے ہیں. قاری عثمان صاحب آپ ہی سے سوال ہوگا. ریاض صاحب جو ہے 5 بار حج کر چکے ہیں اور دوسرے کو جو ہے ثواب کی نیت سے حج کرنے بھیجتے ہیں. تو ان کا پوچھنا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ جو دوسرے کو ثواب کی نیت سے جب یہ بھیجتے ہیں کیا اس کا ثواب ان کو ملے گا؟
जी उसका सवाब इनको मिलेगा। हाँ, तफसील से थोड़ा जवाब दीजिए हजरत। तफसील की जरूरत, एक उन्होंने जो 5 हज किया है तो ज़िंदगी में हज एक बार फ़र्ज़ है, तो एक फ़र्ज़ उनका अदा हुआ, 4 हज जो उनका हुआ है वो नफिल होगा। जी माँ बकिया हज की नीयत से जो लोगों को ये हज कराते हैं तो उसका सवाब वो जो जब कोई आदमी किसी को हज कराता है तो दोनों को फ़ायदा होता है, जिसने हज किया उसको भी फ़ायदा हुआ और जिसने उसको हज कराया उसको सवाब उसका सवाब उसको मिल जाता है। एक सवाल और है कारी साहब आप ही से। अब्दुल वाहिद साहब हैं आंध्र प्रदेश हैदराबाद से, जिन्होंने सवाल किया है कि हज के दौरान खुद मतलब एक दूसरे का बाल काट सकते हैं लोग, बाल जो हटाया जाता है, मुड़वाया जाता है, तो खुद से क्या ये अमल किया जा सकता है? उसमें है ये कि बाल का जो मामला है तो कुर्बानी करते हैं लोग और उसके बाद हल्क कराते हैं, तो बाल कटवाने के बाद इहराम से लोग फारिग हो जाते हैं। तो उसमें ज़रूरी ये है कि पहले एक आदमी अपना बाल हजाम से तरशवा ले, यानी दोनों आदमी हालत इहराम में हैं तो बेहतर ये है कि एक आदमी पहले किसी हजाम से अपना बाल तरशवा ले जो हालत इहराम में नहीं है। जब उसका बाल उतर गया अब वो दूसरे का बाल उतार सकता है। यानी हालत इहराम में नहीं रहने के बाद जो है वो खुद दूसरे का बाल जो है का बाल काट सकता है। चलिए, अब्दुल वाहिद साहब भी मुतमईन हुए होंगे। प्रोफेसर शकील साहब आपसे सवाल बेंगलोर से एक साहब ने किया है, मोहम्मद असीम साहब, कि मीना और अरफात के अहकामात क्या हैं? मीना अरफात की जी मक्का मुकर्रमा से मीना जाएंगे और 8वीं तारीख को वहाँ क़याम करेंगे मीना में। तो मीना में मामूल के मुताबिक वो नमाज़ पढ़ेंगे, अपने मामूल के मुताबिक सब कुछ करेंगे। फिर 9 तारीख की सुबह को वो निकलेंगे अरफात के लिए। यहाँ तो मीना में कोई अरकान हज अभी उनको अदा नहीं करना था, क़याम करना था, और उनको अब जाना है अरफात। अरफात में जब वो पहुँचे तो वहाँ जा कर के उनको ज़ोहर की और असर की नमाज़ पढ़नी है, और फिर वक़ूफ़ अरफा चूँकि फ़र्ज़ है और ये वहाँ पहुँच गए हैं, अब वो दुआ में मसरूफ़ रहेंगे और दुआ में मसरूफ़ रहेंगे मगरिब तक। और चूँकि वो फ़र्ज़ है वक़ूफ़ अरफा नहीं अरफात में जी वो मीना से अरफात के लिए रवाना हो गए हैं। 8 तारीख को मक्का मुकर्रमा से मीना पहुँचे हैं और 9 ज़िलहिज्जा को वो रवाना हो गए हैं अरफात। अरफात में ज़ोहर की असर की नमाज उन्होंने पढ़ी है, अब वो दुआ में मसरूफ़ हैं और मगरिब तक दुआ में वो मसरूफ़ रहेंगे। और मगरिब का वक्त हुआ तो यहाँ मामूल था उनका कि जैसे ही वक्त हुआ नमाज शुरू कर देते हैं। वहाँ ये करना होगा उनको कि बग़ैर मगरिब की नमाज़ पढ़े वो वहाँ मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे और जहन में कोई टेंशन नहीं रखेंगे कि उनके मगरिब की नमाज़ क़ज़ा हो रही है, इसलिए कि मोमिन नमाज का बंदा नहीं है, खालिक़ कायनात का बंदा है। और खालिक़ कायनात का हुक्म है कि वो नमाज तुम जाकर के मुज़दलिफ़ा में पढ़ोगे और इशा की नमाज के साथ पढ़ोगे। तो इस तरह दोनों नमाजें साथ होंगी। वो दोनों नमाजें साथ होंगी। पहले वो मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और क़ज़ा नमाज का तसव्वुर भी नहीं करेंगे, इसलिए कि वो क़ज़ा नहीं है, वहाँ जो पढ़ रहे हैं तो वो अदा ही नमाज है। ये बंदे की सआदत है कि खालिक़ कायनात ने जो सहूलत उसको बख्शी है वो इत्मीनान के साथ उसको अवेल करे। क्या बात है। बेंगलोर से मोहम्मद आसिम साहब ने ये सवाल किया था, उम्मीद है वो आपके जवाब से मुतमईन हुए होंगे। नाजरीन, ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है बिहार की राजधानी पटना से। आपको एक बार फिर से टोल फ्री नंबर अपना बता दें, 180034544026 या 180042544089 पे आप हमें टोल फ्री नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा STD नंबर है 08415305010। इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज़मीन हज कई तरह की मुश्किलें और कई तरह के मसाइल को जानना चाहते हैं, आप अपना सवाल हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, हमारे माहिरीन आपको जवाब देंगे। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में से हमें SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप कीजिए HAJ, अपना मैसेज लिखिए अपना और अपने शहर के नाम के साथ, हमें रवाना कीजिए 5626357579 पर। वहीं टेलीविज़न स्क्रीन के नीचे भी जो है ये तमाम नंबरात दिखाए जा रहे हैं, चल रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बहरहाल अनीसुर रहमान साहब, कई निकात है और कई मरहले हैं जिनसे आज़मीन हज वहाँ जाकर गुजरते हैं। एक तो नई जगह, काफ़ी भीड़ भी होती है, और मिना है, अरफात है, मुज़दलिफ़ा है, फिर जमरात है जो कंकड़ी मारने का अमल होता है। कि क्या है ये और क्या मतलब एक फीलिंग होती है वहाँ जब हाजी पहुँचता है?
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ حاجیوں کے عازمین کے دل میں جو اس جگہ کی عقیدت اور محبت ہے وہ تو صحیح معنوں میں جی وہاں پہنچ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ جب آدمی خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالتا ہے تو وہ اپنی ساری تمناؤں کو بھی بھول جاتا ہے اس کی محبت اور اس کے شوق میں. تو کیا ہم عازمین کو بتانا چاہیں گے کہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے گی تو کیا بس ہم تو یہ کہیں گے کہ بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم یہ دعا کریں گے، جو چیز بھی ان کے دل میں آئے، جو بات بھی، وہ اس وقت اللہ سے وہی مانگیں انشاءاللہ. اور پھر جب وہ جائیں گے خانہ کعبہ کو دیکھیں گے اس وقت بھی وہ دعا کرتے رہیں گے. ظاہر عثمان صاحب وہ جگہ ہے جہاں ساری عمر لوگ جس کا رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، جہاں روضہ رسول ہے، کعبہ ہے، آب زمزم ہے. واقعی وہاں جانا بڑی سعادت ہے. قسمت والے ہیں وہ لوگ جو جا رہے ہیں عازمین حج، انہیں مبارک ہو ہم لوگوں کی طرف سے بھی. یہ سوال کہ طواف کا طریقہ کیا ہے اور حجر اسود جس کو چومتے ہیں لوگ، بوسہ لیتے ہیں، کافی بھیڑ بھاڑ رہتا ہے، سب لوگ بوسہ نہیں لے سکتے ہیں، تو اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور طواف کا کیا طریقہ ہے جو 7 چکر لگایا جاتا ہے؟ اب مختصر میں بتائیں ذرا. طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی باوضو ہوگا، باوضو ہو کر کے وہ حجر اسود کے سامنے آئے گا، اور بھیڑ نہیں ہے اگر تو ممکن ہو تو دونوں ہاتھ حجر اسود کے کنارے پر رکھے گا اور منہ سے اس کا بوسہ لے گا، لیکن آواز اس میں نہیں آنی چاہیے. یہ ہو گیا. اس کے بعد وہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اور داہنے رخ سے وہ طواف کرنا شروع کریں گے. وہاں احرام کا بھی کچھ کنڈیشن ہے کہ دائیں طرف احرام کھلا رہتا ہے؟ حالت احرام میں اگر وہ ہیں، حالت احرام میں تو دایاں ہاتھ اپنا نکال کر کے باہر رکھیں گے اور بغل سے اس کپڑے کو نکال لیں گے. خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ جی نکال لیں گے، اس کو استباء کہتے ہیں. اور اس حالت میں وہ اپنا احرام وہ طواف شروع کریں گے. عورتوں کا جو لباس ہے وہی اس کا احرام ہے، الگ سے اس کے لیے کوئی کپڑا نہیں جس کا نام احرام ہوگا. جی صرف وہ اسی طرح سے وہ استلام کریں گے حجر اسود کا اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے وہ طواف اپنا شروع کر دیں گے. جی حالت احرام میں مرد اجتباء بھی کریں گے اور 3 چکر میں وہ رمل بھی کریں گے، یعنی دونوں شانے کو نکالتے ہوئے تھوڑا سا تیز قدم کے ساتھ سینے کو ابھارتے ہوئے وہ نکالتے ہوئے چلیں گے. 3 چکر میں ویسے کریں گے. 3 چکر اسی طرح سے کریں گے اور 4 چکر میں وہ نارمل حالت میں رہیں گے، لیکن طواف بالکل باوضو ہوگا. اگر وضو اس درمیان اگر ٹوٹ جائے تو وضو کیا کریں ٹوٹ گے؟ گیا تو 3 چکر پورا ہوتے ہوتے اگر اس سے پہلے وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کو وضو کر کے پھر سے دہرانا ہوگا، دوبارہ کرنا ہوگا. جی. 3 چکر کے بعد چوتھے چکر میں جہاں پر سے وضو ٹوٹ گیا ہے وہاں پر سے پھر وضو کر کے آئیں گے. وہ یاد رکھیں کہ یہاں سے ہمارا وضو ٹوٹا ہے، پھر وہاں سے وہ اس چکر کو پورا کر لیں گے. اس طرح سے 7 مکمل اس طرح سے 7 چکر کریں گے اور حجر اسود کے پاس سے وہ چکر شروع ہوگا اور پھر وہیں پر آ کر کے وہ مکمل ہوگا. اور ہر چکر میں ان کو استلام کرنا ہے. 7 چکر کا نام ایک طواف ہے، تو 7 چکر ہوگا اور 8 مرتبہ وہ بوسہ لینے کا عمل جسے استلام کرتے ہیں وہ ہوگا. یعنی اس کا نام اگر طواف. بھیڑ بہت زیادہ ہو تو دور سے بھی بوسہ لیا جا سکتا وہی ہے. دور کا معاملہ ہے، جب بھیڑ زیادہ ہے تو دور سے کسی لکڑی کے اشارے سے، لاٹھی کے اشارے سے یا ہاتھ یوں سمجھے کہ میں نے حجر اسود پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور چوم لیا ہاتھ کو، اس کے لیکن بعد آواز نہیں آنی. اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں. اور جب طواف مکمل ہوا تو واجب الطواف 2 رکعت نماز پڑھیں گے جو شکرانے کی ہے. جی ہاں جی. مقام ابراہیم کے پاس یا مطاف جہاں ملتزم کے پاس جو ہاتھ رکھ کر جو دعا کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے عمل؟ ہاں تو ملتزم وہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے جی. اور حجر اسود کے بیچ کا حصہ ہے اسے ہی ملتزم کہتے ہیں. لیکن جب حالت احرام میں حاجی ہوں گے تو ملتزم کے پاس نہیں جائیں گے، اس لیے کہ عطر وغیرہ وہاں پر لگا رہتا ہے. جی. اور ممنوعات احرام میں سے خوشبو سب ہے، اس لیے وہ خوشبو کا کوئی عمل، نہ کھانے کی خوشبودار چیز ہوگی، نہ پینے کی خوشبودار چیز ہوگی، نہ لگانے کا کوئی عطر ہوگا، نہیں لگائیں گے. اس لیے کہ ممنوعات احرام میں ہے، اس کا وہ ایک طرح سے اس کو جرمانہ دینا پڑ جائے گا. کئی لوگوں نے سوال پوچھا ہے. مولانا انیس الرحمان صاحب آپ سے جعفر خان پونے کے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ حج کے 5 ارکان ہیں ان کو ترتیب سے بتائیں. جیسا کہ قاری عثمان صاحب نے بتایا کہ 8ویں ذوالحجہ کو احرام باندھنا ہے، لیکن یہ 8ویں ذوالحجہ کو باندھنا واجب نہیں ہے،
بلکہ اصل واجب ہے عرفات میں جانے سے پہلے احرام کا باندھ لینا، لیکن سنت یہ ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کو باندھ لیا جائے، اس کے بعد سے منی میں جا کے رات گزاری جائے۔ 8 کی رات کو منی میں بھی رات گزارنا جو ہے مسنون ہے، جی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اصل فریضہ ہے عرفات کے میدان میں جانا، جو 9ویں ذی الحجہ کو دن میں تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی اگر عرفات کے میدان میں چلا جائے گا مغرب سے پہلے تو اس کا فرض جو ہے رکن ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جب عرفات کے سے فراغت ہو جائے تو اس کو مزدلفہ میں آنا ہے، لیکن مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز تو پڑھنی ہے، لیکن اصل مزدلفہ میں رکنا ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے تک۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی رات میں مزدلفہ میں جائے نماز پڑھ لے اور صبح صادق سے پہلے وہ ٹرین پکڑ کر منی آ جائے تو اس کا پھر واجب جو ہے چھوٹ جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ جب منی میں آ جائے مزدلفہ سے تو اس کو چاہیے کہ اگر اس نے عمرہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی حج تمتع یا حج قران کیا ہے، منفرد اگر حج کی نیت نہیں کی ہے تو وہ قربانی کرے گا۔ قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بالوں کو کاٹے گا یا کٹوائے گا، پھر وہ طواف قاری عثمان صاحب، آپ سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے، وحید الدین صاحب ہیں آندھرا پردیش سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو عازمین حج وہاں پہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں اور وہیں قربانی کرتے ہیں، تو کیا ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ ہندوستان میں قربانی کر سکتے ہیں؟ جی، ان کو دونوں طرف قربانی کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ مالدار ہیں تب تو حج کرنے گئے ہیں۔ جی تو وہاں جو قربانی کرتے ہیں وہ آپ کو جو بتایا کہ 6 واجب ہیں، اس میں سے قربانی کرنا ایک واجب ہے، اور یہاں جو گھر پر قربانی ہوگی وہ ان کے مال کی قربانی ہوگی، اس لیے یہاں بھی قربانی ان کو کرنی ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر وہ مسافرت کی حالت میں وہاں ہے تو مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی مال کی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ گھر والے بھی ان کی طرف سے کر دیں، قربانی کر دیں۔ اچھا، اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ چلیے، وحید الدین صاحب مطمئن ہوئے ہوں گے۔ پروفیسر شکیل صاحب، ایک سوال ہے، غلام حسن صاحب ہیں چیتور آندھرا پردیش سے، انہوں نے کہا ہے کہ حج کے موقع پر جو احرام باندھا جاتا ہے عام طور پہ عازمین حج اس کو اپنا کفن تصور کرتے ہیں، تو کیا یہ تصور کرنا، کفن ماننا اپنے آپ میں جائز ہے؟ کتنا اس کو صحیح ٹھہرایا جائے؟ اصل میں اس کا تعلق ان کے جذبات سے ہے۔ عام طور سے یہ سوچتا ہے آدمی کہ جس لباس میں ہم نے جو ہے اتنا بڑا مقدس فریضہ انجام دیا ہے تو کاش کہ یہی لباس جو ہے ہمارے کفن میں استعمال ہو اور ہم اسی لباس میں دنیا سے جائیں، اور اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اور سارا گناہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس لباس میں ہم نے یہ بڑا کام کیا ہے اسی لباس میں دنیا سے ہم چلے جائیں، تو اگر وہ اس کو حفاظت سے رکھتا ہے، اسی میں جانا چاہتا ہے، شریعت اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی ہے اور اس کے جذبات کو کچلتی نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کا کیا جانا، اس کا التزام کیا جانا، یہ بھی شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا ہے کہ اسی لباس میں وہ جائے، جانا چاہتا ہے، جذبے کی بات ہے، ایک مقدس سرزمین اس کا وہ جائز جذبہ ہے، اس کا احترام شریعت کرے گی، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اس میں جائے۔ بے شک بے شک، امید ہے غلام حسن صاحب آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اور ایک سوال کہ جو پورا حج کا مرحلہ ہے کہ مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، قربانی کرنا ہے، جمرات پہ کنکری مارنا ہے، ان تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد یا پہلے لوگ مدینہ جاتے ہیں، روضہ رسول کا دیدار کرتے ہیں، کیا ہے یہ، کیا معاملہ ہے؟ مطلب ایک عازمین حج کو یا جو حاجی ہو جاتے ہیں ان کو وہاں جانا، کس طرح سے لوگ وہاں پہ جائیں اور عبادت کریں؟ اور یہ تو ان کا ایک مقدس جذبہ ہے اور یہ جذبہ قابل تحسین بھی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو جتنا سرمایہ ملا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جو تفصیلات ہم کو ملی، اور ہم جو انسان بنے تو وہ تو محسن انسانیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ایک عازمین حج کے لیے یہ بڑے تقدس کی بات ہوتی ہے کہ وہ محسن عالم کے پاس اور محسن انسانیت کے پاس جا کر کے سلام پیش کرے، پورے ادب و احترام ادب کے ساتھ سلام پیش کرے، پھر یہ کہ وہ وہاں جا کر کے ادب سے سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور وہاں ایک مقام جو مسجد نبوی کا حصہ ہے جس کے بارے میں سرور کونین نے خود کہا کہ ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کی کیاری ہے،
تو آپ نے جب فرما دیا کہ یہ جنت کا حصہ ہے وہاں تو نماز ہمارا بھی پڑھیں۔ ایمان ہے کہ وہ جنت ہی کا حصہ ہے۔ بے شک۔ تو جیتے جی کوئی مومن اگر جنت میں چلا گیا ہے جی اور وہاں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر نماز پڑھ لی اس نے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب جنت سے نکل کے تو ہم جنت ہی میں جائیں گے اور دوسری جگہ کہاں جا سکتے ہیں۔ تو اس تقدس کے لیے سرور کونین کو سلام کرنے کے لیے، جی۔ حاضر ہونے کے لیے، اور حاضر ہو کر کے چلے۔ ایک عہد کرتا چلیے ہے۔ چلیے جی چلیے، بہت شکریہ آپ تینوں لوگوں کا کہ ای ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آئے، اس اہم مسئلے پہ آپ نے بات کیا۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اسی کے ساتھ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔